अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जहां पर पाक लेन रेफरेंस में एहतसाब अदालत पर आज आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के साबिक़ सदर, उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वहां पर अपनी बात की और ये मौक़िफ़ पेश किया कि चूँकि उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी हैं, लिहाजा उनकी एब्सेंस में ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। ये आसिफ अली ज़रदारी साहब का मौक़िफ़ था, लेकिन जो जज हैं उनका ये कहना था कि अगर आपके वकील पेश नहीं हुए तो उनकी हम गैर हाज़िरी लगाएंगे, लेकिन फ़र्द जुर्म आप पर आज ही होगी। और फ़र्द जुर्म आयद की गई उन पर, और उसके बाद जो उनका मौक़िफ़ था वो ये था, जो वो दोहराते आए हैं और वो कहते आए हैं कि 18वीं तरमीम, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने किया, और आसिफ अली ज़रदारी साहब ये समझते हैं कि वो 18वीं तरमीम जो उन्होंने की थी, ये सब उसकी सज़ा है जो उन्हें दी जा रही है। ये सब उसके रिएक्शन में ये तमाम तर काम आज भी किए जा रहे हैं कि शायद कुछ कुव्वतों को 18वीं तरमीम नहीं भाती, और आज भी शायद बहुत सारे लोग मुखालिफ हैं। उनमें सर फहरिस्त ये मौजूदा हुकूमत भी 18वीं तरमीम की मुखालिफ है और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करती नज़र आई है। फिर बहुत सारे मामलात में जहाँ पर पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, जहाँ पर किसका काम, किसकी ज़िम्मेदारी है, ये बात आती है। उसमें हम सिंध की सूरत हाल देख रहे हैं, जहाँ पर हम बारिशों की सूरत हाल देखते हैं। फिर सफाई के हवाले से कहा जाता है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई कि ये मेयर का काम है। मेयर कहते हैं उनके पास वसाइल नहीं हैं, सिंध हुकूमत कहती है ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर विफाक को कूदना पड़ता है, फिर दीगर इदारे आते हैं और फिर किसी तरह जाकर कराची की सूरत हाल को बेहतर किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात जब पैदा होते हैं, या वो कोविड-19 रिस्पॉन्स के हवाले से हो या SOPs के हवाले से हो, तो ये सवाल उठता है कि एक पॉलिसी नहीं बन रही, हर सूबा अपनी अपनी मर्जी कर रहा है। ऐसे में फिर 18वीं तरमीम ज़ेर बहस आती है। और आज फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यही बात दोहराई। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के रूबरू ये बात की और बड़ा वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ रखा कि 18वीं तरमीम है जिसकी सज़ा है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में हम कुछ बात इस पाक लेन रेफरेंस की करें, फिर उसके साथ साथ किस तरह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरह से जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो खड़ी की गई, ये तमाम तर चीज़ें। और फिर 18वीं तरमीम पर भी मैं चाहूँगा हम बात करें कि ये इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका क्या बेहतर हल क्या हो सकता है। इसके साथ साथ जी एक और इम्पॉर्टेंट मैटर जिस पर हम सब की नज़रें मरकूज़ थीं, लेकिन जिस तरह से जो पेशन गोई की जा रही थी वो मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। बड़ी वार्म अप थी, हमें नज़र आई अपोजिशन, हमें बिलावल साहब बड़े एक्टिव नज़र आए। वो जब लाहौर पंजाब में थे, मुलाकातें हो रही थीं, मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, एवरीवन वाज एक्टिव बिफोर ईद। और मौक़िफ़ ये था और कहा यह जा रहा था कि अब हुकूमत का जाना ठहर गया, ये बात अब ऐसे ही होगी और ईद के फ़ौरन बाद एक APC होगी और उस APC में लाएअमल तय किया जाएगा और उस लाएअमल के बाद उस पर अमल करते हुए इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा। मज़ीद इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मामलात, जहाँ पार्लियामान में कानून साजी, उस पर अपनी अपनी सोलो फ्लाइट PMLN और पीपल्स पार्टी की, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब, और अब नेशनल पार्टी ANP भी खासी बरहम नज़र आती है कि दो बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर रही जो इन दोनों जमातों को करना चाहिए था। सवाल यह है कि अब क्या कोई APC हो पाएगी? अगर APC हो भी जाती है तो उसके बाद कितना टफ टाइम दिया जाएगा, या जो प्रेडिक्शंस थी कि कोई टफ टाइम ये हुकूमत को नहीं मिलने वाला, प्रॉब्लम्स इनके लिए ख़ुद की हैं और ख़ुद को मामलात को इन्होंने सही करना है, ऑपोजिशन ख़तरा नहीं है, ये वही वाली सूरत हाल आगे चलेगी या इससे सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया आरिफ चौधरी साहब ने, माहिर कानून है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा और एहतसाब अदालत की बात आप बहुत वाज़ेह तौर पर जानते हैं। ये जो मौक़िफ़ था कि ज़्यादती हुई आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ कि उनके वकील की एब्सेंस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। यूजुअली कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि वकील जब तक ना हो फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जाती, मार्जिन दिया जाता है कहीं पर कोई ज़्यादती हुई, या अगर वकील को पता है कि आज फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसके बावजूद वो अपनी अवेलेबिलिटी नहीं रखते, तो फिर जिस तरह जज साहब ने कहा कि गैर हाज़िरी लगाएंगे, ये मामला बेहतर है। बहुत शुक्रिया अरसलान। बात यह है कि फ़र्द जुर्म जो है बेसिकली इसमें कौंसल का होना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें मुल्ज़म से सवालात किए जाते हैं और अक्सर ये होता है कि वो उसके जवाब ना में होते हैं और फिर मौक़िफ़ पूछा जाता है कि आप इसमें कोई सफाई पेश करना चाहते हैं, तो यकीनन हर शख्स कहता है कि मैं, उसे पता होता है कि मैंने क्या कहना है। गवाह, आप सफाई में कोई गवाही पेश करेंगे, आप अपने इस तरह के अहम सवालात होते हैं, लेकिन वो ऐसे सवालात नहीं हैं जिसके लिए उन्हें कौंसल की ज़रूरत हो, वो ख़ुद भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन कौंसल के मौजूदगी तो यकीनन हर जगह ज़रूरी होती है, ता वक्ते के
کورٹ یہ ڈٹرمن نہ کر لے کہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں التوا بلا تاخیر یعنی بلا وجہ دیا جا رہا ہے اور کیس کو مؤخر کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور کونسل جو ہے بغیر کسی معقول وجہ کے نہیں آ رہا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ یہ کیس جو ہے یہ ملتوی ہو جائے، اس وجہ سے کہ کونسل نہیں آئے، تو وہاں کورٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ کورٹ پھر فائنلی یعنی فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دیتی ہے۔ تو جہاں تک ان کا موقف ہے، میں سمجھتا ہوں یہ موقف پہلی دفعہ نہیں ہے، کیونکہ ہر ملزم نے، اور خاص طور پر جو سیاسی ملزم ہوتا ہے، اس نے اپنا کوئی موقف پولیٹیکل بنانا ہوتا ہے۔ جس طرح نواز شریف صاحب کا ایک پولیٹیکل موقف ہے کہ جناب مجھے جو ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی وجہ سے، اور چونکہ ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی اس لیے مجھے سزا دی گئی ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں ان کے، اور جو کہ یقیناً پس پردہ ہوں گے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ جو جرائم ہیں جن کی فہرست بہت طویل ہے اور جس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس چونکہ کوئی جسٹیفیکیشن کسی کے لیے کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ مسلسل ایک ہی ریٹرک ہو، اور وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں انتقام کا نشانہ بنا جا رہا ہے۔ اب کہاں 18ویں ترمیم اور کہاں یہ کیسز، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، اور چونکہ پریشر، یعنی آپ کے پہلے سوال کی طرف میں تھوڑا سا ایک اور اشارہ کروں کہ اب تک ان کیسوں میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، یہ کورٹس بھی نوٹس لیتی ہیں، سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے، نیچے بھی یہ بات ہر جگہ ہوتی ہے، میڈیا میں بھی آتی ہے کہ کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ بالکل۔ تو اگر وہ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو پھر اس طرح کی جو التوا کی کوششیں ہیں، وجوہات جو بنتی ہیں، اسے آپ کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا، اسے انکار کرنا ہوگا، تبھی یہ ممکن ہے کہ یہ کیسز جو ہے اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ ایون احتساب والے جو کیسز سیف الرحمان والے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مسلسل لائر جو تھے ان کی آپس میں ڈیل ہوتی تھی کہ آج آپ نے یعنی مل کے آپس میں کہ جناب اس میں آج التوا لینا ہے، اور اس التوا کے بھی انہیں چونکہ پیسے ملتے تھے اس دن آنے کے، انہیں کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن کیسز جو تھے وہ کہیں کنکلوڈ نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو یہ جو آج جو یہ قدم اٹھایا گیا، اس کو آپ ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، غیر معمولی قدم نہیں ہے، بہت غیر معمولی نہیں ہے؟ اگر آپ نے معاملات کو آگے تیزی سے چلانا ہے، اور جو ایک بلڈنگ پریشر ہے مسلسل کہ جی چیزیں زیر التوا کیوں ہوتی ہیں، اس سے باہر نکلنا ہے، تو پھر یہ تمام تر چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ پی جے میر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب آتے ہیں سر اس کا دوسرا جو اینگل ہے، یہ تو قانونی پہلو تھا جو عارف چوہدری صاحب نے بتا دیا، the other one is 18th amendment۔ آپ پاک لین ریفرنس کی بات ہے، قومی خزانے کو اربوں کے نقصان کی بات ہے، جعلی بینک اکاؤنٹس کی بات آتی ہے، آپ لنک کر دیتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایسا کیا ہے 18ویں ترمیم میں کہ اس کی سزا اس طرح سے ملے گی آصف علی زرداری صاحب کو؟ دیکھیں 18ویں ترمیم جب سے آئی ہے اس وقت سے یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو ابھی چودھری صاحب نے بات کی ہے، بڑی he's hit the nail on the head۔ آپ کے جو کورٹس ہیں they delay so much when they want to and then they expedite it so much when they want to۔ جب آپ نے اس آدمی کے اوپر، آپ نے اس کو مرڈرر کہا، آپ نے اس کو ایکسٹورشنسٹ کہا، آپ نے اس کو کڈنیپر کہا، آپ نے اس کو منی لانڈرر کہا، آپ نے ہر قسم کا الزام اس آدمی پہ لگایا، 11 سال آپ نے اس کو رگڑا، آپ اس کا کیس ہی تیار کر سکے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کا کیس لے کے آ جاتے ہیں۔ اور بھائی یہی تو چیز ہے کہ آپ کے جوڈیشل سسٹم پہ ایک انگلی اٹھتی ہے جو کہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کہا جی وکیل نہیں آیا تو آپ نے کہا جی جرم کر دیے، تو یار تو 11 سال مجھے بتاؤ 11 سال سو رہے تھے؟ 11 سال کیا تھا؟ ہر جگہ یہ کیس اٹھتا ہے، مر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ اب وہ ایس جی ایس کو ٹیکنا کا بھی اٹھا لے کہ ہاں جی فائلیں کہاں گئی ہیں، یہ کیا ہوا ہے۔ تو یار یہ ہم کیوں نہیں اس وقت ڈیل کرتے when it is، وہ کہتے ہیں نا when the iron is hot۔ بات اس طرح ایک فیوٹل گفتگو، بے معنی گفتگو، جس کا نہ اگلا نہ پچھلا، ہاں جی زرداری نے یہ کیا یا عمران نے کیا یا نواز شریف نے کیا، ہم اسی اپنے ایلیمنٹبل ایک ڈیبیٹ پہ چلے جاتے which carries no meaning ارسلان، it carries no meaning whatsoever، rather ہم اپنے عوام کو اور گمراہ کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کورٹس کو چاہیے امیڈیٹلی ڈیسیجن لیں، اور یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں ججمنٹ ریزرو، واٹ فور؟ گیو یور ججمنٹ اینڈ گیٹ آن ود اٹ۔ آپ ریزرو کر کے پھر میں چودھری صاحب، عظیم چودھری صاحب، ہم یہاں بیٹھ کے ایک ڈیبیٹ اس کی بنا لیتے ہیں۔ آئی تھنک ہمارا جو مین کینسر ہے، دا کینسر از ٹو نپ اٹ ان دا بڈ۔ اف ہی از گلٹی دین گیٹ آن ود اٹ، ڈونٹ ڈریگ اٹ فار 11 years۔
اس کو ہر قسم کا تمغہ گندے سے گندا تمغہ دے کے اس کے بعد آپ اس شخص کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیتے ہو. یہ کیا انصاف ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں انصاف کے دائرے کے اندر آپ نے ایکچوئل انصاف دکھانا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی پولیٹیکل ایک اینگل بنا رہا ہے, کوئی ادھر سے کوئی پولیٹیکل موٹیویشن سے چل رہا ہے. نو, جب تک آپ اس چیز کو ارسلان ختم نہیں کرو گے, یہی ایک بے معنی یوز لیس ڈبیٹ, اس نے یہ کر دیا, عمران نے یہ کر دیا, نواز نے یہ کر دیا, زرداری نے یہ کر دیا. دس از a پی جے میر صاحب, who to absolutely be blamed for disastrous this? history. Who to be blamed for this? Our system. You know why? Because آپ کا سسٹم اس وقت جکڑا ہوا ہے کس کے اندر؟ نیب کے اندر. وہ ڈرتے ہیں سارے نیب سے کہ کوئی ڈیسیجن لے گا, وہ کہتے ہیں جی نیب. میں نے آپ کو شاید آپ کے پروگرام پہ بھی کہا ہوا ہے, ارباب رحیم جب یہ تھے چیف منسٹر, ان کے ڈیسک کے اوپر پتہ نہیں کوئی 350 فٹ کی فائل پڑی ہوگی. یہ عظیم چودھری صاحب اس وقت ہی واز ویری ایکٹیو. میں نے کہا آفٹر میٹنگ عشرت العباد, میں کہا رحیم صاحب یہ فائلیں کیوں ہی آپ چھوڑتے, گورنر بھیجے. کہتے پی جے صاحب میں چلا جاؤں گا, پیچھے بھی کیا میں نیب کو بھگتا رہوں گا. تو بات یہ ہے کہ ایک ایسا ہوا چڑھ گیا آپ کے بیوروکریسی کے اندر, ہر چیز آپ کی جامد ہے. آپ کا یہ جو سب سے بڑا وائرس ہے اس ملک کے اندر, یہ ہے فائل سسٹم. اس فائل سسٹم کو ختم کرو اگر تو آپ نے آگے جانا ہے, ورنہ اسی طریقے سے یہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں, absolutely meaningless debate. It doesn't carry any weight. All it does is waste people's time and our time. بالکل صحیح پی جے میر صاحب. سسٹم کو اگر ہم مورد الزام ٹھہرائیں, مجھے لگتا ہے کہ سسٹم کو شاید ٹھیک کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے, کیونکہ یہی سسٹم کبھی کسی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے اور کبھی کسی کو نقصان, اور کچھ ایسے عناصر ہیں جن کو مسلسل وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور مسلسل اس سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ ماضی میں بھی لیتے رہے, وہ آج بھی لے رہے ہیں, وہ آنے والے وقت میں بھی لیں گے. صرف کردار بدل جاتے ہیں, کوئی کب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے اور کوئی کب ڈرائیونگ سیٹ سے اتر جاتا ہے, صرف یہ معاملہ ہے. عظیم چودھری صاحب, سر آپ کیسے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں؟ دو پیرلل چیزیں ہیں سر. ایک طرف تو جو یہ معاملات جو کیس چل رہے ہیں, ایک تو وہ معاملہ ہے اور جو سسٹم ہے, اور جو ابھی پی جے میر صاحب نے 11 سال جو زرداری صاحب نے بھگتے اس کی تاریخ بتائی, اور دوسری طرف یہ وہ 18ویں ترمیم کو آگے رکھ دیتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کو سمجھتی ہے, لیکن اس کی سزا اس سے وہ ووٹر کو کتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے؟ مطلب اگر یہ نیریٹو وہ اپنے ووٹر کے لیے بھی دے رہے ہیں, ووٹر کتنا 18ویں ترمیم سے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فائدہ ہے, نقصان ہو؟ بہت شکریہ ارسلان. میں دوراب پٹیل صاحب کی کتاب پڑھ رہا ہوں آج کل, اور بہت دھیان سے پڑھ رہا ہوں. پاکستان کے کریڈیبل ترین ججز میں سے ایک ہے, اور پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ 7 سال تک تو یہ اسمبلی پاکستان کا دستور ہی نہیں بنا سکی, اور صورتحال یہ تھی کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو گئے تھے, اور مشرقی پاکستان میں انتخاب 54 میں جا کے کروایا گیا, اس کو ڈیلے کیا گیا. وہاں ایک نفرت کی آگ تھی, جو وہاں انتخاب پہلے کرایا گیا اس اسمبلی کو توڑ دیا گیا, چند ہی دنوں میں سسپینڈ کر دیا گیا, گورنر راج لگا دیا گیا. جس ملک کی بنیاد میں یہ سب کچھ موجود ہو, اور اس اسمبلی کے توڑنے کا, دستور ساز اسمبلی کے توڑنے کا جو فیصلہ تھا جسٹس منیر کا, وہ ٹیکنیکل بنیاد پر دیا گیا. وہ اس بنیاد پر نہیں دیا گیا کہ اسمبلی کی تو اپنی مدت 5 سال ہوتی ہے, اور آئین ساز اسمبلی کو کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے. اس زمانے میں 20 دیگر انڈیا کے آزاد ہوئے تھے, اور زیادہ سے زیادہ وقت جو تھا وہ انڈیا میں لگا 2 سال اور 10 مہینے. ہم 11 سال تک ایک مقدمے کو لٹکا رکھتے ہیں. وہ لٹکا ہوا مقدمہ جس کو ابھی پی جے کہہ رہے تھے, اس کا ذکر کر رہے تھے, میں آپ چیز کروں, وہ ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف نیب اپیل میں گئی ہوئی ہے, اور اب تک اس کی سماعت نہیں ہوئی. اس کی سماعت کریں, اس کو ادھر کریں یا ادھر کریں, جس طرف بھی کرنا ہے وہ کریں. وہ مقدمہ جو 97 میں شروع ہوا وہ آج تک موجود ہے. جہاں تک معاملہ ہے ریفرنسز کا, اگر آپ نے منی لانڈرنگ نہیں کی ہوئی تو ریفرنس آپ کو کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں کہے گا, آپ کو سزا نہیں ہوگی. پہلے بھی آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر اپنی مرضی کے گواہان پیش کر کے چھٹتے رہے ہیں. اب ذرا بات تھوڑی مشکل ہوگی, اپنی مرضی کے گواہ پیش نہیں کر سکیں گے, پروسیکیوٹرز آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے,
जज साहिबान की तैनाती आपकी हुकूमत ने नहीं की होगी। अब आपके लिए थोड़ी सी ज़रा दिक्कत होगी कि आप कोई नया टेक्निकल काम करें जिसके नतीजे में आपको कोई रिलीफ मिल सके, वो ज़रा मुश्किल होगा। अदरवाइज इसके अलावा बाकी क्या है, बाकी पैसे आपने खाए हैं तो आप वापस कर दें। आप छोड़े इस मुल्क और कौम की जान आप फैसलों से ज़्यादा अजीज रखना चाहते हैं तो आप हमारी जान छोड़े, हम पर आप एक लिए एक अजाब मुसलसल बराबर रखे हुए हैं। तीसरी बात आ गई 18वीं तरमीम की। जी सर, ये इस पे जरा रोशनी डालें। मैं इससे पहले एक फिक्रा कह दूं, ये जरदारी साहब के हवाले से, कभी किसी को घर से भी गवाही दी जाती है तो अपने घर से गवाही दें। इनके लिए तो वीडियो लिंक का इंतजाम किया गया, कई हफ्ते पहले ये सब इंतजाम जो थे इनका सिलसिला चला था और कई दफा तारीख दी गई और फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। अल्टीमेटली घर में सिस्टम लगा के वहां से फर्द जुर्म का मामला जो है वो उन्होंने कोर्ट ने अपनी मंजिल आसान करने के लिए उसको हल किया। अब ये आगे जाए जरा हम 18वीं तरमीम पर। 18वीं तरमीम जो है क्या वो आइन के तहत हुई हुई है? मेरे हिसाब से तो वो आइन से बालातर हुई हुई है। अच्छा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन तरमीम है जिसके जरिए 100 से ज्यादा तरमीमें कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी गई हैं। 27-28 लोग बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज के बंद कमरे में ये कह के कि हमने कुरान पर हरकत दिया हुआ है और हम इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, ये कैसी आईनी तरमीम थी कि 100 से ज्यादा आपने तरामीम की और आप असेंबली और सेनेट के फ्लोर पर आकर उस पर डिस्कशन ही नहीं करते, उसको आप कमेटी में दे के आते हैं, ला के पेश करते हैं और पास कर लेते हैं। तरीका कार कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दिया हुआ है, आरिफ साहब आपको बेहतर बता सकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीका कार दिया हुआ है कि किस तरह आप आइन में तरमीम करेंगे, उस पर डिबेट होगी, उसको पब्लिक करेंगे, उस पर लोग राय देंगे, उस पर डिवीजन होगी, एक एक क्लॉज पे कई हफ्ते कई महीने लग जाया करते हैं अमेंडमेंट करते हुए। यहाँ आपने 10 मिनट में नेशनल असेंबली से 12 मिनट में आपने सेनेट से तरमीम करा ली, इसलिए कि आप सब इस सारे मामले में मिले हुए थे और आप ये चाहते थे कि 58(2)B और 17वीं तरमीम का मामला जो है वो खत्म कर दिया जाए। चले आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या पाकिस्तान में 18वीं तरमीम की मौजूदगी में फिर आप वफाक को क्यों पुकारते हैं? फिर आप वफाक की तरफ क्यों देखते हैं? जब आपने पैसे ले लिए और आपने NFC के जरिए तमाम चीजें, तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए, आपने बहुत बड़ा तीर मारा, आपने वफाक को कमजोर कर दिया, आपने सूबों को मजबूत कर दिया जो इस सलाहियत के मालिक नहीं है। तो अब आप वफाक की तरफ क्या देखते हैं? क्यों वफाक की तरफ देख देख के चीखते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही, हमें सड़क नहीं मिल रही, हमारा पानी निकाल दो? ये सब काम तो सूबाई हुकूमतों के हैं। क्यों NDA में बिल्कुल सही चॉइस साहब, बुलाया गया? बिल्कुल आपने बड़ी तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाल दी है। ये रियलिटीज़ हैं, इसीलिए बार बार ये 18वीं तरमीम ज़ेर बहस आती है, लेकिन उसको उसके हवाले से या उसकी तब्दीली के हवाले से अगर कोई बात आए तो फिर पीपल्स पार्टी डट के खड़ी हो जाती है। वो कि बहुत सारे सवालिया निशान हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। फिर अगर इसका मकसद ये था कि सूबों की महरूमियाँ दूर की जाएँ और सूबों तक इक़्तिदार और तमाम तर चीज़ें और इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ, तो फिर ये सिर्फ सूबों तक ही क्यों रुक गया? एक अहम सवाल ये है। फिर ये सूबाई सतह पर नहीं होना चाहिए था, फिर इसे बल्दियाती सतह तक बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए था और फिर सूबाई असम्बलियाँ सिर्फ कानून साजी कर रही होती हैं, फिर बड़ी सतह पर कौमी असम्बली कानून साजी कर रही होती और बल्दियात में काम हो रहे होते। लेकिन वो मामला हो नहीं रहा, वजारतें रखी हुई हैं और फिर जब कराची की सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर कहते हैं कि ये मेयर का काम है। मेयर कहते हैं उनके पास वसाइल नहीं है, जो कि एक रियलिटी है। जितना बड़ा शहर है कराची, उस तरह से वसाइल अगर उन्हें दिए जाएंगे तो वो काम करेंगे, अगर वसाइल नहीं होंगे तो ज़ाहिर है इज़ हेल्पलेस। फिर अदालत ने आज जो बरहमी का इजहार किया, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा भाई घर जाओ, फिर क्यों बैठे, जान छोड़ो हमारी, यहाँ तक बात की। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि बड़ी कन्फ्यूजिंग हैं। ब्रेक के बाद मैं आरिफ चौधरी साहब से ज़रा कानूनी पहलू पे 18वीं तरमीम के मुतालिक जवाब लूँगा, जो अभी आरिफ चौधरी साहब ने, अजीम चौधरी साहब ने एक नुक्ता उठाया कि ये गलत तरीके से है, मावरा आईन है ये सारा मामला, और उसके बाद हम अपोजिशन का मिल बैठना और मामलात को आगे चलाना, उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए।
جی ویلکم بیک عارف چوہدری صاحب. سر یہ جو 18ویں ترمیم ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بڑی ڈبیٹ ہے, اس پر ہم جتنی بھی بات کرتے رہے بہت سارے معاملات ہیں, لیکن جو ایک نقطہ کہ جس طرح سے 18ویں ترمیم ہوئی وہی شاید درست نہیں تھا. قانونی پہلو اس پہ کیا ہے, اور ادروائز آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے فائدے ہوئے, اس سے نقصانات ہوئے, یہ ٹرو اسپرٹ میں نہیں فالو ہو رہی, اس کی مزید اس پر بحث ہو کے اس کی ڈیفینیشن مزید واضح ہونی چاہیے, چیزیں مزید واضح ہونی چاہیے. عظیم چوہدری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دو بات اس میں پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ اگر طریقہ کار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں واقعی جو بھی ترامیم ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ اتنی بڑی بڑی اہم ترامیم جس میں بہت اہم ایشوز ڈیسائیڈ ہوئے, ایون ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی طے ہوا, 18ویں ترمیم میں بھی آیا, پھر 19ویں میں بھی آیا, وہ یعنی وہ جیسے مکمکا والی بات کہتے ہیں نا, وہ اس انداز میں معاملات ہوتے ہیں. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے دیر پا اثرات ہوتے ہیں اور قوموں کی تقدیر سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے. اس لیے ضروری اس بات کی اس لیے انتہائی ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی ترامیم کو سارے لوگوں کے سامنے لائیں. لوگوں کے سامنے لانے کے بعد پھر تھریڈ بار ڈسکشن ہو, کمیٹیز طے کریں, اور اس پہ پورے ملک کے اندر بھی بات ہو کہ یہ جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس سے کیا کیا اثرات ہوں گے. یعنی ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آپ اگر کوئی سسٹم لانا چاہتے ہیں, یہ ڈیولوشن آف پاورز کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو پھر پاورز آپ کو پھر واقعی اس بلدیاتی سطح تک لے جانی ہوں گی. دنیا کا وہ پورا جہاں بھی آپ دیکھیں گے, برطانیہ ہو, امریکہ ہو, جہاں یہ سسٹم ہے وہاں گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے گورننس کا, وہ نیچے تک پوری سسٹم میں ہر یعنی سطح پہ لوگ آزاد ہیں. یعنی جو ادارے ہیں اگر وہ آپ کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی, اور ایون اس سے نیچے گورنمنٹ جو ہے آپ کی ایک سٹی کی گورنمنٹ, اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جس سے وہ پولیس بھی رکھ سکتی ہے, جس سے وہ اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات بھی چلا سکتی ہے, اور اس سے پھر وہ آنسریبل بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک یہ جسے انصاف کہتے ہیں وہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچتا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جب بھی یہ معاملہ ہوا ہے بالکل خاص نقطہ نظر سے, یعنی جب 18ویں ترمیم کے بارے میں پوچھا گیا اس وقت کے پرائم منسٹر سے, تو انہوں نے کہا جی اس وقت تو ہم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ لفظ تھے ان کے, یعنی چیف جسٹس صاحب نے ہمیں راضی کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا فکر نہ کریں. اب اس میں ہوا کیا ہے, یعنی ایک بہت بڑی بات کہ ہمارے ہاں اب جو سب سے بڑا پرابلم ہے, آپ نظام عدل کی جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ججز کے طریقہ کار جو آپ نے اپوائنٹمنٹ کا رکھا ہے وہ ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس سے آپ کو ایسے ججز مل سکے جو بہت کریڈیبل ہوں, جو بہت آنریبل ہوں, انٹیگریٹی والے ہوں, علم والے ہوں. میں انٹیگریٹی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں. یہاں آپ نے اس حد تک بھی کیا کہ ایسے ججز جن کے بارے میں نیچے چیف جسٹس سے لکھا تھا کہ انہیں نہ کنفرم کیا جائے, اسے آپ نے اپنی کونسل میں لے کر کورٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو اختیارات تھے جوڈیشل کونسل کے, جوڈیشل کمیشن کے, وہ آپ نے لے لیے اور اسے آپ نے جناب ان کو کنفرم کر دیا. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یعنی بیٹھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ججز کس طرح بنانے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے گورننس کا تمام سسٹم جو ہے وہ آپ نے طے کرنا ہے کہ نیچے تک اختیارات کیسے جائیں گے. اور اگر یہ سارا طے ہو جائے, اور میں آپ کو ایک عرض کروں, آپ نے احتساب کا سسٹم جو ہے ابھی تک احتساب کے نظام کے بارے میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ جب آپ اسپیشل لاز بناتے ہیں تو اسپیشل لاز جو ہے ان کی روح تک پہنچنے کے لیے اور ایفیکٹو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پروسیجر بھی اسپیشل ہو. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یعنی سب کے اوپر وہی کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اپلیکیبل ہے, یعنی مطلب یہ بنیادی طور پہ سسٹم کے فلاز ہیں. جو چوہدری صاحب نے بھی بات کی وہ بھی سسٹم کی پوری بات کی. پی جے میر صاحب نے بھی یہ کہا, جب میں نے ان سے پوچھا کہ کس کو بلیم کریں, انہوں نے کہا سسٹم کو بلیم کریں. اب سوال چوہدری صاحب یہ ہے کہ سسٹم کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سارے سٹیک ہولڈرز چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جن کی آج تعداد کم ہے اسمبلی میں ان کو سائڈ پہ رکھیں اور چند جماعتیں فیصلہ کر لیں. وہ جو ہم بات شاید مسلسل کرتے آ رہے تھے, ایک حکومت ہمیں ایسی چاہیے جو سب کو آن بورڈ لے, دوبارہ سے معاملات زیر بحث آئیں, سب کے کنسنسس سے ڈیڈ لاکس جتنے بھی بنے, ایک دفعہ سے پراپر قانون سازی ہو, چاہے وہ ججوں کی تقرری کا معاملہ ہو, چاہے وہ باقی اداروں کے سربراہان کا معاملہ ہو, کہ اس پہ کیا میکانزم ہونا. اور یہ ذاتی دشمنیوں سے ہمیں
اور ایگوز سے ہمیں باہر آنا ہوگا. میرے خیال سے دیٹ از دا اونلی وے یہ پاسبل ہو پائے گا کہ آپ سسٹم میں کوئی تبدیلی لائیں. ادروائز یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر سسٹم تبدیل کر دے. نہ یہ تمام تر چیزیں آپ کو الاؤ کرتی ہیں. آگے بڑھتے ہوئے میں پی جے میر صاحب، اب ذرا یہ تو ہم نے بات کر لی اور سسٹم ہی ہے جس کو درست ہونا ہے اور امید کرتے ہیں ایونچولی سسٹم درست ہوگا. اس وقت جو اپوزیشن سر عید سے پہلے جس طرح سے سرگرم تھی، اب پھر وہ ایک دوسرے سے ناراضگی کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں. پھر پی پی اور پی ایم ایل این سے خاص طور پر جو بڑی جماعتیں ہیں، چھوٹی جماعتیں ان کے رویے سے خوش نہیں ہیں. تو یہ بات کہاں تک آگے جاتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اصلاً اف آئی مے، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے 18th امینڈمنٹ کی، دیکھیں یہ میں اس کو کہتا ہوں کنوینئنس. 8 اپریل 2010 میں یہ آگے لے کے آتے ہیں، 15 کو یہ اپروو ہوتا ہے، 19 کو پریزیڈنشل آپ کہہ لو کہ اس میں یس آ جاتی ہے، وہ اس کو اگری کر جاتے ہیں اینڈ آپ کا ایک بل پاس ہو جاتا ہے. 9 دن آپ کے جو مین بلز ہیں جو لوگوں کے ہیں وہ آپ مہینوں سالوں سال لگے، لوگوں کی ایک بات کے بلز نہیں تھے جلدی پوسٹ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آپ عوام کا کوئی گورنمنٹ جو ہے نا، آپ عوام کا نہیں سوچتے. آپ کے جواب پہ میں ابھی آتا ہوں. یہ سارے ابھی آپ نے کہا ہے نا ہم عید کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، کسی نے سوچا ہے کراچی کا کیا حال ہے پانی کے اندر؟ کسی نے سوچا ہے گٹر کا پانی آ رہا ہے اینڈ واٹ کائنڈ آف اے پینڈیمک اور ایپیڈیمک یو کین اسٹارٹ ان دیٹ کنٹری ان دیٹ سٹی؟ کسی نے سوچا؟ ہر ایک کو پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کو اڑانے کے چکر میں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہر گورنمنٹ اڑا دو بس. یہ ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں نیشنل کیریکٹر بن گیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ دیکھو یار یہ تم پنجاب میں دیکھ لو، آج دیکھ لو پنجاب کے اندر لاہور گٹر سے بھرا ہوا ہے پانی. اٹ از لائک لڑکے چھوٹے چھوٹے بچے سوئم کر رہے ہیں یہ والٹن کے پاس. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو آپ اپنے شہر کو، اپنے پروونس کو دیکھو اور اس کے بعد پھر آپ بڑی باتوں میں جاؤ. آپ پہلے مائکرو لیول پہ تو اپنے ملک کو سنبھال لو، اپنے پروونسز کو سنبھال لو. ہم میکرو پہ چلے جاتے ہیں، مائکرو بھول جاتے ہیں. تو the question is ہم عید کے بعد یہ کریں گے، ہم عید کے بعد وہ کریں گے. اور بھائی آپ پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے بتا دیں. کیا آپ نے یہی کرنا ہے کہ ہم یا روڈ پہ نکلیں گے تو اسمبلیاں بند کر دیں؟ آپ اگر آپ کی ڈبیٹ اسمبلی میں ریزنیبلی نہیں ہوتی، لاجیکلی نہیں ہوتی، تو یو ریئلی تھنک کہ ایک لاجیکل ڈبیٹ ہوگی ایک روڈ کے اندر؟ What will you do? Get 10,000 people out, 20,000 people out? Will it change the destiny? No, I'm sorry, it won't. آپ ایک اس وقت پینڈیمک سے بڑا سلولی نکل رہے ہو. آج آپ کے ریسٹورنٹس کھلے ہیں پاکستان کے اندر، آج آپ سلو ایک ٹرن دیکھ رہے ہو کہ آپ کا جو اکنامک ویل ہے وہ مڑنے لگا ہے. تو آپ اگر یہی شروع کر دو گے تو پلیز ٹیل می who's going to take hold of the economy in this country? No one. So I think we should stop all this. میری نظر میں بالکل a lot of people will disagree, but میری نظر میں this is a nonsensical approach for the improvement of the state and improvement of the country. اگر آپ یہ نہیں کرو گے، آپ اسی ایک again it will bear no fruit whatsoever. عمران نے بھی جلسے کر دیے تھے نا، کیا گورنمنٹ ہٹ گئی اس کی وجہ سے؟ نو. پریشر ڈالا. کیا آج ابھی 2 سال کے بعد گورنمنٹ ابھی یہ اس کا نہ اگلا نہ پچھلا گورنمنٹ کا نئی گورنمنٹ آئی ہے جس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کمپیریزن ٹو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی؟ You really expect them to perform miracles in 2 years? No, I don't think so. آپ ٹائم دو. Let maturity of politics groom in this country. آپ groom نہیں ہونے دے رہے ہو. یہی تو وجہ ہے ہر جگہ سے عید کے بعد ہم یہ کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے، اس سے پہلے کیا؟ جمیل صاحب میں ذرا تھوڑا سا اس پہ میں چاہوں گا آپ مزید الیبریٹ کر دیں. کون چانس نہیں دے رہا؟ چانس ہی چانس ہے ان کو، تو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو بات یہ کر رہے ہیں اپوزیشن نہ انہیں پارلیمان کے اندر ٹف ٹائم دے سکتی ہے، نہ باہر اے پی سی کی شکل میں اکٹھی ہو پا رہی ہے. باقی بہت سارے لوگ جو شاید ناقد ہیں ان کا منہ بند کرانا ان کے لیے بہت آسان ہے. ہر چیز وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. بلا وجہ کے معاملات میں وہ خود الجھتے ہیں، غیر ضروری معاملات کو ایشو وہ خود بناتے ہیں. پارلیمان کا ماحول یہ خود ان کے وزراء خراب کرتے ہیں. کوئی تو انہیں کچھ نہیں کہہ رہا. سر آپ صحیح بات کر رہے ہو، یو آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹف ٹائم، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، آپ ٹف ٹائم نہ دیں، آپ ان کو ایک ایسا ٹائم دیں آف آپ کہہ لو کہ جس میں اندر وہ ریکٹیفیکیشن آئے. ہم نے ریکٹیفیکیشن دیکھنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنفرنٹیشن نہیں کرنی اننیسیسری. آپ نے اس دن اگر تقریر سنی تھی اس کی شاہ محمود کی اور خواجہ آصف کی، آئی تھاٹ دیٹ واز اے گڈ ڈبیٹ. اس کے اندر ایک لاجک کہیں سے کہیں نہ کہیں بیٹھنے کی کوشش ہو رہی تھی. ہم نے اس لائن پہ چل رہے ہیں. ہم تو ہر جگہ آپ دیکھ لو ارسلان،
آپ ہر جگہ پروگرام کرتے ہو, آپ مجھے بتاؤ لینگویج کیا ہے؟ ہم آج جو نیا پارلیمنٹیرین آ رہا ہے اس کو کیا لینگویج ہم دے رہے ہیں, اس صحیح کو سر, کیا سبق دے رہے ہیں باتیں کہ آپ جاؤ کی آپ لڑو نے بڑی اور تفصیل جا سے کے کی, ایک بہت دوسرے کی ساری بدتمیزی کرو. باتیں بجا ہیں. میں چوئی صاحب سے جاننا چاہوں گا, میں انتہائی قابل احترام ہمارے وزیر ہیں مراد سعید صاحب, نوجوان ہیں تو جذباتی بھی ہیں, ان کے جذبات کی وجہ سے وہ بہت شعلہ بیان ہیں اور بعض اوقات اس کی وجہ سے اپوزیشن کو بہت ساری باتیں بری لگ جاتی ہیں. اگر آپ نے ماحول ٹھیک رکھنا ہے تو آپ ان کو بھی تحمل کا نہیں کہتے, بلکہ سب سے زیادہ مائک بھی آپ انہی کو دیتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ واک آؤٹ ہو جاتا ہے. اور یہ کب مسلسل 2 سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہیں, لیکن ان کی شعلہ بیانی تو ہے جو اپوزیشن کو کھٹکتی ہے, پھر اسی کی وجہ سے لپکتے بھی ہیں, پھر لڑائی کا معاملہ بھی چوئی صاحب بنتا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے سر. اس میں کس کو میں مورد الزام ٹھہراؤں کہ کون نہیں, اپوزیشن نہیں چلنے دے رہی یا حکومت خود نہیں چلنا چاہتی سر؟ چلنا چاہتی, ان کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ پورے طریقے کے ساتھ ہو اور وہاں بل انٹروڈیوس کیے جائیں, وہ کمیٹیوں کے پاس جائیں, کمیٹیوں سے رپورٹ آئے, ان پر ڈیبیٹ ہو, ان پر باقاعدہ رائے شماری ہو. حکومت کی اس بات پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. حکومت کی عوام کے مسائل کے حل کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ کر بھی نہیں سکتے, ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے, نہ قانونی طور پر اور نہ آئینی طور پر. یہ کام ہے اب صوبوں کی حکومتوں نے کرنا ہے, اور وہ نااہل ترین حکومتیں ہیں چاروں کی چاروں, ان سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور میری یہ بات یاد رکھیے گا, جانے کون کب تک زندہ رہے گا, جو مر جائیں گے تو آپ اس بات کو ضرور لوگوں کو کہہ دیجئے گا کہ ایک دیوانہ یہ بات کہہ گیا تھا. پاکستان جس کو ہم ایک نظریاتی ملک کہتے ہیں, یہ 6 نظریاتی ملکوں میں تبدیل ہو جائے گا, اور اس کی بنیاد ہم نے رکھ دی بھی ہے اس 18ویں ترمیم میں. اپنے نصاب تعلیم جس طرح ہم نے خود اپنی مرضی کا بنانا شروع کر دیا, کشمیر میں ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, بدین میں ہو رہا ہے, سکھر میں ہو رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہے, یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہم پاکستان کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں. سر وہ لیکن یہ کام جو حکومت تو کوئی یکساں نہیں نظام تعلیم لا رہی ہے, اس پر کام ہو رہا ہے, اور وہ وہ جب لائے گی تب دیکھیں گے, جب لائے گی تب دیکھیں گے. یہاں تو کوئی چیز یکسانیت کے ساتھ کی ہی نہیں جا سکتی. یہاں تو یہ قانون اپنے آپ کے لیے قانون یکسانیت کے ساتھ پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ نیب کے آئین اس پہ مسودے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ 8-9 مہینے سے اس پر گفتگو یہ آپس میں کر رہے تھے, اور رات کو جب آپ چوری کسی کے گھر میں جا کے مسودوں کی تبدیلی کریں گے تو پھر وہ اخباروں میں بھی چھپیں گے اور سارا کچھ ہوگا. پالیٹکس اپنا راستہ اختیار کرے گی. دیکھیں نواب رضا نصر اللہ خان صاحب جیسی شخصیت پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے. وہ سخت تنقید کیا کرتے تھے لیکن کوئی لفظ غیر پارلیمانی نہیں ہوتا تھا. وہ کہیں جذباتی ہو کر گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. وہ شعر و ادب کی زبان میں, وہ ادب کی زبان میں, وہ تحریر کے حوالے سے وہ بہترین شائستہ ترین الفاظ استعمال کرتے تھے. کیا مولانا عبدالستار خان نیازی یہ زبان استعمال کیا کرتے تھے؟ کیا مولانا شاہ احمد نورانی یہ زبان استعمال کرتے تھے؟ کیا ولی خان یہ زبان استعمال کرتے تھے؟ کیا خود ذوالفقار علی بھٹو یہ زبان استعمال کیا کرتے تھے؟ کیا محمد خان جنیجو یہ زبان استعمال کرتے تھے؟ کیا آصف زرداری خود بسا اوقات انہوں نے کی, اور اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور جس طرح کی زبان آپ باہر استعمال کریں گے, آپ کے لیے وہ زبان باہر تیار کھڑی ہوگی جس دن آپ اندر ہوں گے. آپ اقتدار میں آئیں گے, باہر وہ زبان شروع کر دی جائے گی, اور وہ سب کچھ ریپیٹ ہوگا اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے. جمہوریت کا درس دینے والوں کو اپنے طرز عمل کو جمہوری بنانے کی ضرورت ہے. اگر یہ جمہوریت چاہتے ہیں تو پورے ملک میں 140A کانسٹیٹیوشن کی کلاز کے تحت پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں, اور ایک جیسے نظام کے تحت کروائے جائیں. 6 نظام نہ دیے جائیں, 6 نظاموں کے ساتھ بنیادیں رکھ دی جائیں گی. بالکل جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا. جی چوئی صاحب پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا, عارف چوئی صاحب سے بھی ان کی رائے لے لوں. چوئی صاحب مجھے جتنا یاد پڑتا ہے انتخابات سے پہلے بھی آپ کا بھی ایک موقف تھا کہ 2 جماعتیں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں, ایک نئی جماعت ہے وہ بڑے دعوے کرتی ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے, اور ایڈوکیسی بھی کرتے رہے آپ بڑی حد تک اس کی, اور بہت سارے ہمارے اور ساتھی بھی دے ور کنونسڈ کہ جی اب عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے اور وہ آئیں اقتدار میں اپنے وعدے پورے کریں. ہم تینوں ہی کرتے رہے. جی میں عارف چوئی صاحب کی جی میں عارف چوئی صاحب سے جاننا چاہوں. تو سر یہ ساری صورتحال ہے, اب جب ہم یہاں آج کھڑے ہیں 2 سال مکمل ہونے کو, کیسے دیکھتے ہیں آپ چیزوں کو؟ میں
2 سال کیا آغاز میں ہی پتہ چل گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ صحیح کا انجام پہلے ہی سے آتا تھا نظر, ہاتھ ساحل ہی پہ بیڑے سے اٹھا بیٹھے تھے ہم. جب محترم نے یعنی زبان کھولی بطور پرائم منسٹر کے, تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ریٹرک کیا ہوتا ہے اور ریئلٹی کیا ہوتی ہے اور ایکشن کیا ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹیم جو خواب تو ہمارے ہر صورت دیکھنے چاہیے, اور چونکہ صورتحال ایسی رہی ہے کرپشن کے معاملے میں سارا سلسلہ جو چلتا رہا ہے جس طرح اور بیڈ گورننس بھی رہی ہے, اس میں ہم سب کے یہ خواب تو تھے کہ شاید ایک شخص جو ہے نیا آ رہا ہے, اس کے پاس ٹیم بھی ہوگی اور ویژن بھی ہوگی اور کچھ کر سکے. یہ الگ بات ہے. میں آپ کو ایک تاریخی طور پہ بات بتاؤں کہ جس دن میرے پاس, میں پریزیڈنٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا, تو میں نے انہیں بلایا, اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا, یہ ایک پریشر گروپ کا ایجنڈا ہے اینٹی کرپشن. آپ ہمیں پورے کا پورا لائے عمل دیں کہ آپ what do you hold for the country as a prime minister. کیا آپ اس میں لا ریفارمز آپ کون سی لائیں گے, پاکستان کو معاشی نظام کون سا دیں گے, آپ کا آئیڈیل معیشت میں کون ہے, آپ کا آئیڈیل جو ہے وہ سیاست میں کون ہے. وہ چھوٹے سے بچوں والا جواب تھا ان کا کہ قائد اعظم علامہ اقبال میرے آئیڈیل ہے. میں نے کہا یہ واقعی سب کے قائد اعظم علامہ اقبال آئیڈیل ہے, لیکن کچھ بتائیں تو صحیح کہ what do you hold for the nation. تو بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ چیزیں ایسی تھیں کہ ہم سب توقع تو کر رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک فضا ایسی بھی تھی اندر, یہ لگ بھی رہا تھا کہ شاید ان سے ایسا کچھ ہو نہ سکے. لیکن پھر جب ٹیم آئی, آپ دیکھیں یہ جو بہت آپ نے خوبصورت یعنی اشارہ کیا ہے نام لے کے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے, وہاں ایک نہیں اس طرح کی پوری ٹیم موجود ہے, اور شاباش جو انہیں ملتی ہے وہ بھی اسی طرح ملتی ہے جس طرح ماضی میں میں نے دیکھا کہ چودھری عظیم صاحب کو بھی معلوم ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ بھی اپنے وزیر کو بعض اوقات ایسی گفتگو کرنے والے کو بہت اپریشیٹ کرنے, ویل ڈن. تو ہم جب انہیں سمجھاتے تھے یا کہتے تھے کہ جی آپ کی زبان درست نہیں, تو انہیں وہ بات زیادہ اثر کرتی تھی جو پرویز مشرف صاحب نے انہیں شاباش دی ہوتی تھی. تو یہاں بھی شاباش جو ملتی ہے نا, وہ اس بنیاد پر ملتی ہے کہ آپ نے کتنا آج انہیں رگیدا. اور آج ایک ریکارڈ ان کا نکال لیں, جتنی آج تک اسمبلی کے اجلاس ہوئے ہیں, تو کل ہی کھل جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے کتنا سٹف ہے, یعنی سبسٹنس کتنا ہے ایسا جو لیجسلیشن میں استعمال ہوئی ہو زبان, جس سے کوئی ایسا مواد جس سے آپ نے قانون سازی کی ہو. یعنی آپ کو ساری کی ساری تقاریر جو ہے اس میں ایک وربوسٹی اور شعلہ بیانی اور لا یعنی اور بے معنی قسم کے جملے ملیں گے, اور ایک دوسرے کے خلاف میں سمجھتا ہوں طنز و تشنیع ملے گا. اور یہ وہ بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی احتساب کی بات کرنا چاہتا ہے تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کا احتساب اس حوالے سے کریں کہ جنہیں لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے پورا نظام آپ کے سپرد کر دیا, آپ نے اس سارے عمل میں کتنا حصہ ڈالا ہے پاکستان کو قانون دینے میں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. صحیح سر, میں ذرا کوئکلی ایک منٹ دوں گا, دے پاؤں گا صرف پی جے میر صاحب کو اور چوئس صاحب کو, اور جاننا یہ چاہوں گا سر 2 سال مکمل ہوئے, 3 سال. پی جے میر صاحب, are you hopeful that things are going to get better? Sir, we have to be hopeful. We have to remain optimist. اگر آپ ایک نیگیٹو سوچ کے ساتھ کرو گے, نہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم ایگزامپلز دیتے ہیں ہسٹری کے اندر سلطان محمد کی فرام دی آٹومین ایمپائر, وہاں اتنی انٹریگز, اتنے آپ کہہ لو ڈسپشنز اور ہر قسم کی اسپیناج اتنی تھی کہ سلطان نے ایونچولی ہی اوور کیم دیم. دا کوشچن از وی آر نو ڈفرنٹ ٹو. ہمارے اندر بھی بڑی انٹریگ ہے, ہر گورنمنٹ میں انٹریگ ہوتی ہے, ہر دور میں انٹریگ ہوتی ہے, ملٹری میں بھی ہوتی ہے, اور آپ کہہ لو کہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں. ہم نے اس کے اوپر اس کو اوور رائٹ کرنا ہے, لیکن اوور رائٹ کیسے کریں گے, بیکاز ایوری باڈی از ہیل بینٹ آن ٹرائنگ ٹو میک منی ان دس کنٹری. وہ اس ملک کو میں کہتا ہوں کہ اتنا لوٹنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیچارے ملک, اس نے ہر چیز آپ کو دیا ہے, لیکن آپ کی وہ جو ہے نا وہ گریڈ, وہ ختم نہیں ہوتی ہے. اس گریڈ کا ایک ہی علاج ہے. فرمایا آپٹمسٹک رہنا چاہیے, پر ریئلسٹک بھی رہنا چاہیے. چوئس صاحب, ریئلسٹکلی بات کریں یا آپٹمسٹکلی بات کریں؟ دیکھیں, ریالٹی تو یہ ہے کہ نہ ان سے کچھ ہوا نہ ان سے کچھ ہو سکے گا. نہ ان کے پاس وسائل ہیں, نہ یہ وسائل اکٹھا کرنے کی صلاحیت کے مالک ہیں. یہ جو ایف بی آر میں لے کر آنا چاہتے تھے ریفارمز, وہ تو مجھے نظر نہیں آئی. لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا. جب تک پاکستان کا معاشی نظام نہیں چلے گا, پاکستان کا سیاسی نظام بھی مستحکم نہیں ہوگا, اور جب تک پاکستان کا سیاسی نظام مستحکم نہیں ہوگا, پاکستان میں معیشت بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی.
پاکستان کو پورے کے پورے کو چلانے کے لیے ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، اور وہ کنسنسس اس وقت ہم لیک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا، مختلف آراء، لیکن یقیناً ایک جو درد ہے وہ ملک کے لیے ہے، جو خواہش ہے وہ ملک کی بہتری کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے